बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ARYQ TV की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हश्त बहिश्त। सूफिया चिश्त के हवाले से मारूफ़ ज़माना जो मजालिस हैं और उनमें जो इक़्तिबासात उनके मुरीदों ने, उनके शागिर्दों ने समेटे हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई इंतखाब, कोई ना कोई मजलिस, और उस मजलिस में जो गुफ्तो शनीद हुई, जो सवाल जवाब हुए, जो तरगीब हुई, जो तरबियत हुई, वो आपके सामने पेश करना मकसूद होता है इस प्रोग्राम में। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब रिवायत हम अफ़ज़लुल फ़वाइद की जो मजालिस हैं उनमें से ही कुछ इंतखाब, कुछ सवाल जवाब जो कि किए हैं हज़रत अमीर खुसरो ने, और उनके जवाबात दिए हैं आपके मुर्शिद महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। तो आज इंशाअल्लाह उसी पर बात करने के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत ऐवान सजा हुआ है। आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ आलिम दीन ARYQ TV पर मुतवातिर आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं और इनसे सीखते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उवैस साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी नवाजिश, मुस्तकिल आपका साथ हमारे साथ माशाल्लाह। और दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है, बड़े दराज क़द के साथ देखता हूँ जब भी शुबह तालीम की बात हो, जब भी इल्म की बात हो, किसी मौजू पे बात कर लें तो एक निराला, एक अनोखा, एक चौखा अंदाज़ आपकी गुफ्तगू का है। बहुत कुछ सीख कर, सुन कर, समझ कर उठते हैं, और हमेशा मैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ही उठता हूँ। द ग्रेट सर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बड़ी नवाजिश, मसरूफ़ियात तर्क करते हैं आप ARY की मोहब्बत में। आपकी मोहब्बत, आप एजाज़ देते, जज़ाकल्लाह। मैं नाज़रीन इकराम आगाज़ कर रहा हूँ अफ़ज़लुल फ़वाइद की जो मजालिस हैं उनमें किसी मौके पर जो वक़ूअ पज़ीर हुए मामलात और जो गुफ्तो शनीद हुई वो सब रकम बन जो की हज़रत अमीर खुसरो ने। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा बरोज़ जुमेरात 10वें मुहर्रम को कदम बोसी का शरफ़ हासिल हुआ मुर्शिद पाक की। मौलाना शमसुद्दीन याहिया, मौलाना फ़खरुद्दीन ज़ाहिद और मौलाना वजीहुद्दीन बाहली हाज़िर ख़िदमत थे। माह शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। ज़बान मुबारक से फ़रमाया कि जो शख्स 6 रोज़े रखता है, अल्लाह ताला ने 8 बहिश्त पैदा किए हैं, और वो हुक्म देता है कि हर एक के दरवाज़े पर उसके लिए 1000 महल याकूत सुर्ख बनाओ, और हर महल में ऐसी चीज़ पैदा की है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा और ना किसी कान ने सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम जिसने मुझे बंदगी बहक़ बंदगी भेजा है कि जो शख्स माह शव्वाल में 6 रोज़े रखेगा, फ़रिश्ता उसे आसमान से आवाज़ देगा कि ए बंदे, अल्लाह ताला ने तेरे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं, बख्श दिए हैं, अब तू हर काम अज़्ज़र नौ शुरू कर। मैं इसी पर चाहता हूँ कि अल्लामा साहब ये जो माशाल्लाह ख़ूबसूरत माशाल्लाह एक रिवायत भी पेश नज़र है और मजलिस भी और शख्सियात तो खैर क्या कहने हैं, दिल उसी तरफ है, फरमाएँ तबसरा इस पर क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ियों की मजलिस हो, तसव्वुफ़ की बातें हों तो ऐसे ही फूल और ऐसी ही तालीमात सामने आती हैं कि जिसके ज़रिए शैतान के रास्ते रोक दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इस मजलिस में भी रोज़ों पर बात हुई है, और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसान के नफ्स को कंट्रोल करने, इंसान को सब्र की दुनिया में ले जाने, अपने रब की मारिफत अता करने में बड़ी उसे अहमियत हासिल है। और सूफिया किराम ने इन रोज़ों को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाकर अल्लाह के कुर्ब की मंजिलों को बहुत तय किया है। माह शव्वाल के 6 रोज़ों की फ़जीलत जो है वो इसमें हज़रत ख्वाजा साहब ने बयान फरमाई है, और इसमें अहम बात यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी फरमाया कि मन जा अबिल हसनती फ़लहु अशरु अम्सालिहा, कि आप एक नेकी करते हैं तो आपको 10 गुना उसका अजर मिलता है। बिल्कुल। तो अगर एक शख्स माह रमज़ान के पूरे महीने में रोज़े रखता है तो उसके 10 गुना के अजर को देखा जाए तो 1 महीने के रोज़े 10 महीनों के रोज़ों का सवाब देते हैं। क्या बात है। और उसके बाद अगर 6 रोज़े साथ जोड़ दिए जाएं तो वो जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं उसका 10 गुना बनता है 2 महीने। 2 महीने। तो अगर इंसान माह रमज़ान के बाद 6 रोज़े भी रख ले तो गोया वो पूरे साल का अजर रोज़ों का मिल जाता है। क्या कहने। इसीलिए हुज़ूर अलैहि सलाम का वो जो मशहूर फरमान है,
آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اللہ اسے پورے سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر دہر کے الفاظ ہیں کہ جس نے ماہ شوال کے یہ 6 روزے رکھے اللہ پاک اسے پورے دہر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دہر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس مجلس میں جو ہے وہ جو ماہ شوال کے روزے ہیں ان کی فضیلت اور افضلیت کا بھی بیان ہے۔ اس سے آخر میں ایک پہلو یہ بھی عرض کر دوں کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ ایونٹس بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، مہینے بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، دن بدلتے رہیں، بس رب کی عبادت نہ بدلے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ سیزن، وہ زمانہ جو عبادت کا ہے وہ قائم و دائم رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ بتائیں کہ ایک شخص ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت کا رمضان سے کیا تعلق ہے اللہ اکبر، کہ رمضان گزرا اور عبادت ختم ہو گئی؟ کیا خوبصورت فرمایا میرا رب تو یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ اس وقت تک عبادت کر جب تک موت نہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں رمضان کے جانے سے عبادت نہیں چھوٹتی، موت آنے سے عبادت چھوٹتی۔ اللہ اللہ، تو یہ صوفیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے جو عبادت کا تسلسل ہے اور عبادت کا معاملہ ہے اس کو ایسے خون میں شامل کر دیا ہے کہ ایک طرف وہ شیطان کی دوڑ ہے نفس میں، حضور نے فرمایا نا کہ وہ شیطان نفس میں دوڑتا ہے، انہوں نے ہماری رگوں میں عبادت کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس کے رستے روک کر ان رگوں کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ پاک ہمیں سارا سال، ہر مہینے، ہر سیزن میں اپنی عبادت، روزے اور پاکیزگی کی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیاء کرام کا نہ صرف وتیرہ بلکہ انہوں نے جا بجا اس کا اظہار بھی کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ اللہ اکبر۔ اور میں سر کی طرف بڑھوں گا کہ ایک اسی مجلس میں جو گفتگو ہوئی اس میں سے مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آداب بجا لا کر نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور عرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا روزہ بتائیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو تو ایسا ہوگا کہ گویا تم نے سارا سال روزے رکھے۔ فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ سر پہلے تو دیکھیں، ایک تو یہ اس قول مبارک کی روشنی میں بھی گفتگو چاہتا ہوں، لیکن ملفوظات کی تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ جب کسی بھی چیز کی تاریخ پر بات کی جائے تو سر آپ سے بہتر انتخاب تو ہے ہی نہیں کوئی۔ تو ایک تو ملفوظات کی تاریخ کے حوالے سے، دوسرا پھر اس قول مبارک کی روشنی میں، دوسرا جو نشستیں خسرو نظام کے بلبل جائیے، ہر موقع پہ خسرو جب کس انداز سے بیٹھتے تھے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ملفوظات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک اصطلاحاً ایسی طرز ہے، طرز تحریر، طرز ادا اور طرز تقلید، کہ جس میں اکابرین نے جو فرمایا مجالس میں ان کو ان کے مقربین نے تحریر کیا، پھر ضبط تحریر میں لائے اور بیشتر کو دکھا دیا گیا انہیں تاکہ صحت ہو جائے، اور پھر محفوظ کر لیا گیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے نصاب سمجھا جائے۔ کیا بات۔ تو یہ ملفوظات، تصنیفات، تالیفات، مکتوبات، خطبات، ان سب میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خود کہیں تو خطبات ہے، ٹھیک ہے، خود لکھیں تو تصانیف ہے، ٹھیک ہے، اور خود اگر کسی کی طرف اشارہ کریں تو وہ پھر تفاسیر میں یا تفاہیم میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کریں اور ان کے مریدین بیٹھے ہوں، اللہ استفادہ کرنے والے، وہ بھی کس درجے کے اور کس مرتبے کے، کس مقام کے جو از خود سند ہے، جو اور جو یہ سمجھیں کہ ہماری یہاں موجودگی مصلحت ہے اور اس لیے ہے کہ جو اس وقت فرمایا جا رہا ہے اس کو ضبط تحریر میں لا کے آئندہ کی نسلوں کے لیے بتایا جائے کہ کیا کہا گیا، کب کہا گیا، کیوں کہا گیا، کس موضوع پر کہا گیا، تو اس کو تسلسل کہیے۔ سبحان اللہ۔ ملفوظات اصل میں جو ارشادات ہیں
ان کا تسلسل ہے کہ وہ نسلوں تک پہنچ جائے، وہ ہم تک پہنچی جس طرح۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابھی جس طرح حضرت نے خصوصاً روزوں کے تعلق سے بات فرمائی، اور اس میں بھی یہاں ہے، تو ایک یہ چیز بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھیں اس میں ایک تو طبی نقطہ نظر سے کہا گیا کہ 30 دن آپ معدہ خالی رکھ رہے ہیں، ایک دن کے بعد پھر آپ نے شروع، تو ایک دن آپ نے کر لیا، اب پھر 6 دن معدے کو آرام دیں تاکہ وہ پھر کیفیت میں آ جائے، یہ طبی نقطہ نظر سے کہا گیا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں ہر چیز میں حکمت ہے۔ واہ۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات تحریر فرمائے ہیں، میں چونکہ تاریخ کی بات آئی ہے تو میں عرض کروں کہ اس سے پہلے حضرت امیر حسن، یہ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خود بھی فرمایا تھا کہ میری 2 آنکھیں ہیں، اور لیکن دونوں آنکھ دیکھتی ہے ایک ہی چیز کو ہے۔ کیا بات ہے، حسن ہو یا خسرو، الگ الگ نہیں ہوتا نا، ایک۔ تو جی اس لیے بالکل، انہوں نے جب فوائد لکھے تو حضرت نے اسے پسند کیا، تو آپ نے اجازت طلب فرمائی حضرت، چونکہ کیا کلام ہے، کیا کمال ہے، واہ، لیکن اس طرف بھی دھیان ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر جب اجازت ملی تو پھر یہ ملفوظات، اور اس میں پھر یہ تذکرہ کیا ہے 8 بہشتوں کا، جی پہلے والے میں، جی پہلے والے میں بالکل، یہ جو آپ 6 روزوں کے اقتباس پڑھ رہے ہیں وہ بھی 8 بہشت کا ہے، کیا بات، 8 جنتوں کا، جی جی بالکل۔ تو مربوط بھی اس کے اندر ہے، ربط بھی ہے۔ فرمایا ایسا روزہ بتائیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ اب جو یہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ہاں، پہلی چیز تو پھر میں آؤں گا حضرت کی تشریح اور تفسیر پر کہ آپ نے فرمایا 1 کے 10 تو 3 کے 30، اللہ اکبر، تو گویا 3 روزے سے 100% ہر مہینے رکھو تو پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک طرف تو وہاں آپ کو پورے سال کا ثواب ملا ہے، دوسری طرف ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے بعد پورے مہینے کا ثواب۔ تو پھر آپ بتائیے کہ صورتحال تو یہی ہوگی نا کہ جنت مقدر ہو گئی کہ ہر روز وہ روزے رکھ رہا ہے، اور ہر روز وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا اکتفا، میرا ایمان، میرا انحصار ہے ہی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر، وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ۔ تو یہ 3 دن حضور نے فرمایا ہے، اس کی اتباع میں 3 دن رکا ہوا۔ بہت خوب، بہت خوب سر۔ اور ایک بریک ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور جس طرح سر نے فرمایا بڑی خوبصورت بات تھی، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک سلسلہ ہے تربیت کا، ٹرانسپیرنسی کا، ایک سلسلہ ہے باطنی طہارت کا، جو ان صوفیاء اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ صالحین ملت اس پر عمل پیرا ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ اور یہ پروگرام بھی، اس کا بھی جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک وہ ان مجالس میں جو تربیتیں ہوئی ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر میں سمجھتا ہوں ریمائنڈر کے طور پر جن صوفیاء اکرام کے نام کی ہم مالائیں جپتے ہیں عقیدت کی، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی، ان کی تربیت کے لیے وہ کیا لوگوں سے کہا کرتے تھے، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بریک کے بعد پھر ہوگی آپ سے ملاقات افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ انتخاب آج ہمارے ساتھ شامل ہے، خسرو کا فیض بھی ہے اور نظام الدین اولیاء کا بھی۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہشت بہشت۔ ہمارے ساتھ رفیق ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ اویس صاحب، دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، اور افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ انتخاب آج ہمارے سامنے ہے اور اسی پر جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں حضرات علماء۔ علامہ صاحب ایک اور جو ہے وہ میں شیئر کروں گا جو اسی مجلس میں ظاہر ہے گفت و شنید ہوئی ہے، اسی میں سے کچھ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا فخر الدین زاہد کی بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات آئی کہ وہ 40 سال سے خادم ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ یہ ثواب کیوں ان کو دوں، خود ہی کیوں نہ حاصل کر لوں۔ تو میں حضرت ایک تو اس کی اہمیت جو امپورٹنس اینڈ ویلیو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس ثواب کو وہ خود سمیٹ، اور دوسرا پھر ایک مجھے سبقت لے جانے والی بات جو دور صحابہ سے وتیرہ رہا صالحین ملت کا بھی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شوال کے روزوں کی بات ہوئی، اس پر پورے سال اور پورے دہر کے ثواب کی بات ہے۔ جی، پھر ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ وصیت کی ہے کہ اپنی موت تک
میں یہ 3 دن کے روزے نہ چھوڑوں. اللہ اکبر. تو یعنی شوال کے روزے ہوں یا ایام بیس کے روزے ہوں وہ سنت یا مستحب کے درجے میں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اتنی پابندی کے ساتھ رکھا، لازم و ملزوم کیا پھر. ماشاءاللہ. پھر حکماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15 کی، یہ چاند کے مکمل ہونے کی تاریخیں ہیں، اور ان تاریخوں میں جیسے پانی کے اندر ایک طغیانی ہوتی ہے تو انسان کے خون میں بھی ایک طغیانی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے وہ روزے رکھ کر اسی طغیانی کو کنٹرول کرنے کا ایک سامان بھی کیا ہے. اللہ اکبر. تو اتنا ثواب اور اتنا کچھ، تو صوفیاء کرام کہتے تھے کہ بھئی جب ثواب کی بات ہوتی ہے تو ہم اس میں فوقیت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے یہ ثواب حاصل کرنا ہے. کیا بات ہے. اور یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خود دلوں میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو تسلسل ہے صحابہ کرام کی زندگی سے. ہائے ہائے ہائے، افلاک سے لائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سینوں میں سمائی جاتی ہے. ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام کے اصحاب بھی ایسے ہی تھے، حتیٰ کہ خواتین تک. آج تو ایک بات ہوتی ہے نا شانہ بشانہ چلنے کی، تو خواتین شانہ بشانہ چلتی تھی نیکی کی دنیا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہی ہیں، دیگر عبادتیں ہم بھی کر رہی ہیں، یہ جہاد کے میدان میں چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات بتائیں. اب وہ کہنے لگیں کہ مردوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو حضور علیہ السلام کہنے لگے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب جس نے جتنا کرنا ہے، جو جتنا آگے بڑھ رہا ہے، بس سمجھ لو یہ اللہ کا فضل ہی ہے. اور قرآن کریم نے جو ہے وہ بارہا سارعو کے الفاظ کو استعمال کیا ہے، سابقو کے الفاظ، کہ آگے بڑھو، تیز ہو جاؤ. اور ایک مقام پہ تو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف چل کے نہیں، بھاگ کے جاؤ. کیا کہنے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. واہ سبحان یہ اللہ. قرآن سبحان کریم کا دیا ہوا وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ نیکیوں کے میدان میں جو آگے بڑھنا. تو صوفیاء کرام کی اس مجلس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی بھی اس میں یہ ذہن میں سوچ نہ لائے جو ایک ہماری آج عمومی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو نیکیاں ہیں یہ زندگی کے فلاں حصے کے لیے رکھی ہوئی، بتلائیے. یہ کام میں نے فلاں موقع پہ کرنا ہے، یہ کام میں نے اس وقت کرنا ہے. پتہ چلے وہ موقع ہی نہ ہو. جی، صوفیاء کرام فرماتے تھے کہ وہ تو اتنا کہتے تھے کہ جو توبہ کی امید پر بھی گناہ کرتا ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. کہ میں توبہ کر لوں گا، آج گناہ کر لوں. تو آپ کو جتنا موقع حاصل ہے، زندگی کے جتنے لمحات حاصل ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، ابھی بچے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ایک موقع پر ان سے پوچھنے لگے کہ ایک شخص جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وہ نابالغ ہے، اور رات جب سوتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا بھئی جا کے پڑھ لو. آپ کی نظر بصیرت نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو یعنی اتنی پاکیزہ زندگی کہ آپ کی بلوغت شروع ہو رہی ہے ابھی، یعنی آپ بالغ ہوئے ہیں، اور نماز کی فکر کا یہ عالم ہے کہ ایک نماز بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو. تو یہ جب یہ صوفیاء کرام کی زندگی کا ایک حاصل ہے، جو آپ نے ابھی شعر بھی پڑھا کہ ایک دم کی غفلت بھی آپ کو اتنا دور کر دے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو ولایت بھی حاصل ہو نا، اور اس سے ایک گناہ ہو جائے، تو ولایت کا نور ہی سلب کر لیا جاتا ہے. کیونکہ رب کی بارگاہ میں آ کے اس کی بادشاہت جلال دیکھ کے اس کے ساتھ پھر اس کے بعد پیچھے ایک قدم رکھنا، تو یہ انسان جو ہے وہ ایک ایک گناہ کو اللہ نکتہ نواز ہے. آج لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی بخشے جائیں گے. اللہ نکتہ نواز ہے، وہ کسی ایک نقطے پہ بخش بھی دیتا ہے اور ایک نقطے پہ پکڑ بھی لیتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ نقطہ ہم سے نہ ادا ہو رہا ہو جس پہ پکڑ ہونی. تو ساری نیکیاں ہی رکھو تاکہ جب وہ دے تو اپنا فضل ہی عطا فرمائے. کیا بات ہے سر. میں ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ بھی ہے، سوال تو یہی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ وہ جب پہنچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کسی نے خواب میں دیکھا تو بہت بڑے طاعت گزار، بڑے ولی کامل، اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مولا بادشاہ کے آگے بھی کبھی غلام کچھ لے کر آتا ہے؟
میں تو خالی آیا ہوں تیرے فضل کی امید پہ، جبکہ زندگی میں معمول یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہ میں کر لوں، بس میں سمیٹ لوں، مطلب معمول یہ ہے۔ اور پھر فرائض کا معاملہ تو خیر درکنار، یہاں تو سنن عبادت نوافل کا یہ عالم ہے۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ صالحین تو اخص الخاص۔ آپ نے اس واقعے کے حوالے سے کہ جو اس میں علامتی انداز ہے جی اس کو واضح تر کر دیا۔ جی اصل میں یہاں بھی علامتی انداز ہی ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ حضرات جب درس دیا کرتے تھے تو دو حوالوں سے کیفیات کو مرتب کرتے تھے۔ ایک حوالہ عمل کا تھا، صحیح، دوسرا حوالہ نصیحت اور احتیاط کا تھا۔ احتیاط کا، ان دونوں کو ملائیں، یعنی دوسروں کے لیے احتیاط اور نصیحت، اپنے لیے عمل۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو اور خود نہیں کر رہا، خود عمل نہیں کر رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ذرا اس میں ایک نقطہ جو ہے جسے میں نے کہا علامتی، وہ یہ ہے کہ خادم ہیں اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے تو، اور مخدوم کون ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم۔ یہاں یہ حکایت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں خادم و مخدوم کا امتیاز نہیں ہے، سب سے بڑا خادم تو میں ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اور حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خدمت تو میں کروں، میں ہوں۔ تو جب خادم ہو تو پھر مخدوم ہو کر کسی خادم سے وہ بات کیوں کہے جو اسے خود کرنا چاہیے؟ خود کرنا چاہیے۔ واہ، یہ عملی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا کیا چاہتا ہوں۔ کہنے، ان کے یہاں یہ تربیت کا حصہ ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں اور رضائے الہی میں مسابقت کو درجہ اولا قرار دیا گیا، اس میں مسابقت ہے۔ اچھا، اس کے باوجود تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ میں تو مولا تیرے فضل پہ آیا ہوں خالی ہاتھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ عمر بھر وہ اس کا حصہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس درس کا حصہ یہی ہے نا، اب توبہ تو بس کبر جو ہے وہ تو ذات الہی ہی کو سبحان اللہ، مکمل طور پر زیب دیتا ہے، بے اس شک۔ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دیکھیے عز اور انکسار میں اور آپ اس دنیا میں سماجی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بالکل صحیح، ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ، یہ سنت کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کا حصہ ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ عز اور انکسار جو یہاں بھی نظر آ رہا ہے یہ بڑا واضح ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ دیکھیے ابھی اشارہ بھی حضرت نے فرمایا اور آپ نے اس حکایت کے ساتھ بھی میرا ذہن اس طرف منعطف کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی، سبحان اللہ، 11 برس کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے ماموں بھی ہیں، مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، ان کی مجلس میں متدین لوگ بیٹھے اور موضوع کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، آپ سامنے سے گزر رہے تھے، آپ کو روکا گیا، بٹھایا گیا اور پوچھا گیا تو متدین لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ 11 سالہ بچے سے یہ کیا جواب؟ ہاں ظاہر، انہوں نے جو جواب دیا وہ مخطوطات میں سب سے اہم قرار دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا اپنے استاد سے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے جبکہ کلیتاً جو ہے نا ظاہری طور پر اس طرف ہیں بھی نہیں، لیکن رب نے بصیرت اور بصارت ہے نا اپنی زندگی کو جلا کر دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشے۔ اللہ اکبر، جب یہ چیز آ گئی تو پھر خادم اور مخدوم کا امتیاز یہاں ختم ہو، کیا کہنے، مسابقت میں، عبادت میں، ریاضت میں اور رضائے الہی کے حصول میں۔ واہ، ایک بات جلدی سے اور عرض کر دوں کہ دیکھیے ایک وقت پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ ماضی میں تو 9 سال کی عمر ہوتی تھی تو ریاضت کا خاصا وقت تھا، ہمارے پاس تو بہت ہی محدود عمر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس عمر میں بھی وہ طریقہ اختیار کرو۔ تو اب اشارہ ہوا لیلۃ القدر کا۔ اب دیکھیے 1000 راتوں کے برابر، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رات مل جائے تو 83 سال 4 مہینے ہیں، 10 راتیں مل گئیں تو 900 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو یہ بھی عنایت کی بات ہے، لیکن یہ تصرف کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کر دینے کی بات ہے۔ یہاں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کام جو اس نے بتائے ہیں کر کے اور پھر سوچا جائے کہ میں
خود ہی خادم ہوں، لوگ مجھے مخدوم سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی نظر ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت عمدہ انداز سے۔ اور یہی ناظرین کرام جس طرح ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ تمام عمر ریاضات اور مجاہدات میں گزار دینے کے بعد بھی کوئی ولی کامل اس کی بارگاہ میں ہو تو کوئی خواب میں حوال لے تو وہ ولی یہ کہے اور رب کہے کیا لایا ہے تو وہ کہے مولا میں تو تیرے فضل پہ آیا ہوں، تو بادشاہ میں غلام خالی ہاتھ۔ تو یہ تواضع اور انکساری عمل کی اس سطح پر بھی ان صوفیاء کرام کا حصہ تھی، وتیرہ تھی اور زینت۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور کچھ مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے یار۔ کیو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام ہشت بہشت۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ صاحبان علم و فن موجود ہیں اور اپنے زاویہ نگاہ سے، اپنے نقطہ نظر سے اس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ نقطے کی مانند ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وضاحت کر کے اور لوگوں کے قلوب تک پہنچا دینا صاحب علم حضرات کا خاصہ ہے۔ میں نے ابھی بریک سے قبل جو گفتگو کی تھی اس میں آپ نے دیکھا صوفیاء چشت کا سبقت لے جانے والا معاملہ دور رسالت میں آپ کا عکاس بنتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح نیکیوں میں سبقت لے جاتے اور آگے بڑھنے کی کوشش کہ یہ نیکی میں سمیٹ لوں، یہ میرے حصے میں آ جائے۔ تو صوفیاء کرام کا پہلے یہ وتیرہ رہا اور بعد ازاں نصیحت اور تربیت کے مراحل خود پہلے عمل میں سب سے آگے پیش رہے۔ اب بات کرتے ہیں اسی میں سے افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ مزید انتخاب ہے، لاسٹ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے شیخ کامل حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا تو نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا، بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بڑوں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب اس کے حوالے سے کچھ وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارا دین خیر خواہی کا بہت زیادہ درس دیتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اور اس میں محبتیں، اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ انس، محبت، الفت، یہ اوروں نے تو اپنے دین سے ہٹ کر اس کو ایک زاویہ نگاہ سے دیکھا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے تو یہ اخلاقی چیز اپنانی چاہیے۔ صحیح۔ میرے مصطفیٰ نے ان اخلاقیات کو دین کا حصہ بنا دیا سبحان اللہ، کہ جب تک تمہارے یہ حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے حقوق اللہ کی بارگاہ میں رک جائیں گے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو کتنا جامع ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ان سے شکوہ شکایت ہی کرتا رہے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میری بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے بوڑھے کی عزت کر، اللہ، یعنی تجھے میری کبریائی تسلیم ہے نا تو پھر اپنے بوڑھے کی تو عزت کیا کر۔ اللہ، اور فرمایا کہ جو ایک گھر میں بوڑھا شخص ہے اس کو اللہ پاک نے گھر والوں پر ایسے فضیلت دی ہوئی ہے جیسے نبی کو اپنی امت پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو ایک ادب کا مقام ہے، نبیوں کا ادب تو کیا ادب ہے، اس سے اشارہ کر کے بتایا ہے کہ اس کا ادب کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 مسواک ہاتھ میں تھے تو دینے لگے تو حضور علیہ السلام نے پہلے یہ دیکھا کہ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو پہلے دیا اور عمر کم ہے تو بعد میں دیا۔ حضور علیہ السلام مجلس میں بھی اکثر اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا شخص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ البرکت مع کبریائکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام چیزوں کا آغاز بھی دینے سے ان میں بھی بزرگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ترجیح دیتے۔ تو ہمارے معاشرے میں مختلف پہلو ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پر جو ایسے نادار لوگ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کہیں مانگنے پر مجبور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بوڑھے کو دیکھ لیا تھا عیسائی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کہا آپ کمانے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گئے پکڑ کے، بیت المال سے وظیفہ شروع کیا اللہ بوڑھے عیسائی کا، اور جملہ کیا تھا؟ کہا جب تک اس کی جوانی تھی تو اس کا خون پیتے رہے اور آج یہ بوڑھا ہو گیا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ جب اس بڑھاپے میں سفید بال ہو جائے نا تو رب کائنات اس کے لیے بخشش کے اعلان کرتا ہے کہ اس نے اسلام میں اسے بڑھاپا آیا،
تو گھر میں والدین ہوں، آپ کے معاشرے کے اندر بڑی عمر کے لوگ ہوں، حقیقی ان کی عزت کا سامان کریں کہ وہ اپنے بڑھاپے کو اتنے محفوظ طریقے سے گزار سکیں کہ جتنا انہوں نے اپنی جوانی میں بچوں کو محفوظ کیا تھا اور جتنا انہوں نے معاشرے میں سامان کیا تھا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں معاشرتی اعتبار سے بھی۔ آج تو ہم ماں باپ سے بھی تیز جملوں میں بات کر لیتے ہیں، اور اب باہر نکل کے تو خیر بہت بڑی بات ہو گئی ہے، کوئی بڑا بچے کو ٹوک بھی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ کیسے ہمارے بچے سے کسی نے کوئی بات کر لی۔ انفیکٹ بچوں میں یہ تربیت ہے کہ وہ فوری جواب دینے کی نصیحت ہے، جی، تم نے فوراً جواب کہ میں ہوں تمہارے پیچھے، میں ہوں تمہارے پیچھے۔ اچھا اب یہ ہو گیا کہ جی ہم ماں باپ ہیں نا، ہماری عزت کرو، چچا چاچی، تایا تائی، پھپھا پھوپھی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، ان کی آپ نے عزت نہیں کرنی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا اٹیک ہی اپنے والدین پہ کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، کیونکہ ظاہر تربیت ہی ہوئی ہے کہ تم اپنی دادی سے ٹھیک سے پیش تو نہیں آنا، ہر بڑے دادی کو کی کیوں تم نے عزت دی؟ کی تربیت کرو، یہ میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی تربیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی تربیتی مرحلے میں جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہماری رہنما ہے اور آپ کے اقوال بھی ہمارے رہنما ہیں، اور پھر ان صوفیاء کرام کی مجالس میں بھی سر انہیں دہرایا جاتا ہے اور اس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ انفیکٹ پہلے ہم نے بات کی تھی طرز عمل کی اور بعد ازاں نصیحت کی، کیا فرمائیے گا پروفیسر صاحب؟ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے ایک حوالہ دیا، جی، وجہ وجود کائنات، اللہ اکبر، بے شک، ختم المرسلین، سبحان اللہ، مکمل نسخہ آنے والے، ہاں، اور توقیر میں، درجے میں، افضلیت میں مقام کیا ہے؟ کیا بات، لیکن تہذیب اور اخلاق اس در کی متمنی ہے آج بھی، بے شک، آج بھی یہیں سے لیکن فروغ جب ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لا رہی ہے ان کے گھر، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی توقیر اور عزت کے لیے اور چادر بچھا دیتے ہیں اپنی۔ یہ ہے بزرگوں کا احترام، اپنی ان والدہ کے لیے کہ جن کا ظاہر ہے کہ شیر آپ نے پیا تھا، ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح اپنی چچی کے لیے جس وقت ان کی رحلت ہوئی تو اپنی چادر کو قبر میں بچھایا اور اس کے بعد جسد خاکی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علامات ہیں توقیر کی، بزرگوں کی۔ اور کون کر رہا ہے؟ جو سب سے بڑا درس دینے والا اور درس پر عمل کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، دونوں سبحان- صورتیں۔ سبحان، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے، اس میں ایک بہت نازک سا معاملہ سماج کی پوری جو عہد ہیں، اثر ہیں، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اپنی انا، تکبر، کبر جیسے کہیں، اور اپنی ضد، ان تین کو چھوڑو گے تو دائرہ اسلام میں آؤ گے۔ امام غزالی کے علم الکلام میں کہا ہی یہ گیا ہے کہ ان تین کی نفی کا مطلب ہے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لانا۔ جی، تو جب نفی آپ کر رہے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک عہد ہوتا ہے جسمی اعتبار سے، میں نے جسمی عرض کیا ہے، بالکل، جسمانی نہیں، جسمی، تو جسمی اعتبار سے ایک تبدل آتا ہے نا، بالکل، ایسے ہی فکری اعتبار سے بھی تبدل آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ کہ بس میں مکمل ہوں۔ تو اب مجھے چھوٹوں کی طرف بھی درخور اعتنا، یا بڑوں کو بھی، اور اسے پھر آج کے عہد میں جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ اذکار رفتہ ان کے معاملات اور ان کے افکار جو ہیں وہ پرانے ہو گئے۔ اب ان کی طرف ہمارے یہاں ان صوفیاء نے اور ان اکابرین نے، ان اولیاء نے درس یہ دیا کہ یہ غیر مبدل چیزیں نہیں ہیں، یہ مسلسل چلنے والی چیزیں ہیں، جس میں یہ تین زاویے ہیں، ایک مثلث کے: جوانی، بڑھاپا، کم عمری۔ اینڈ سر the most important element is that کہ یہ جو مجالس ہیں خانقاہوں میں جو ہو رہی ہیں، ان میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زیر گفتگو لائے جا رہے ہیں، حدیث سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، بڑوں چھوٹوں کا احترام اور تربیت کی جا رہی ہے، ہماری انٹرنل ٹرانسپیرنسی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جو خانقاہیں ہیں، آج کے دور میں جو پیر خانے، ان میں یہ نصیحتیں، یہ تربیتیں یا یہ طرز عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ اور صحیح خانقاہیں جو تھی ان صوفیاء چشت کی، صوفیاء کرام کی، دیگر سلاسل کے، تو وہ صحیح تربیت ہوتی تھی ان خانقاہوں میں، اصل مقصد اس خانقاہ کا تربیت تھی۔ اس حوالے سے بھی مختصراً میں چاہتا ہوں 100% آپ کا خیال درست۔
اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جب آپ خانقاہ کی بات کرتے ہیں یا کسی پیر طریقت کا حوالہ دیتے ہیں تو 10 سوال سامنے آتے ہیں جی، اور ان سوالوں کے جواب عموماً اجتناب والے ہوتے ہیں. در حقیقت وہ شکوہ ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں. یقیناً، یعنی یقیناً تنقید کے ساتھ شکوے بھی ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تقلید نہیں ہے. تقلید وہ ہوتی ہے جس میں سرمو اختلاف نہ ہو کیفیات کا. بہت خوب. وہاں جو کیفیات تھیں اگر ان کو اسی طرح اپنا رہے ہیں سرمو اختلاف اور ترکے کے علاوہ، تب تو آپ تقلید کر رہے ہیں. جی، ورنہ تقلید نہیں ہے. پھر آپ نے کوئی چیز اپنے طرف سے شامل کر لی. دیکھیں سلسلہ چشت کا وتیرہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ اجمیر سے لے کے تمام لوگوں کے یہاں، خاص طور سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک آتے آتے سالانہ طور پر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا کہ کون کہاں تقرر ہوگا، اور اس کو بلا کے پوچھا اور کہا جاتا تھا یہ تمہارا نصاب ہے. یہ بات سننی تھی مجھے آپ سے. ہاں، تم اکابرین کے اور بادشاہوں کے اور نوابین کے درباروں میں نہیں جاؤ گے. تم اس طرح کی چیزیں جو ان کی طرف سے آ رہی ہیں وہ قبول نہیں کرو گے. جو چیز آ جائے وہ شام سے پہلے، عشاء سے پہلے تقسیم کر دو گے. تمہارے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. تو یہ سارے جو اسباق ہیں یہ سب ان کا حصہ تھے، وہ انہیں بتایا کرتے تھے. اور پھر سال میں ایک مرتبہ کنونشن کی صورت میں ان کا احتساب ہوتا تھا کہ کیا کیا، جو نصاب دیا. آج چونکہ یہ صورت نہیں ہے، آج رؤساء سے ملنا وہ جو ہے وہ تقلید نہیں ہے، وہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے طریقے سے. تو سب سے اہم بات صرف ایک اشارے میں کہ ایک تو یہ میں نے جس طرح عرض کیا تسلسل ہے زبردست، جو سلسلہ ہے تربیت کا. جو کتاب اولیٰ ہے اور سیرت والا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کے پھر مرتب کیا جا رہا ہے یہ نصاب نا. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ انہی کا جست ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ جست صرف زبان کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، تمہیں بھی یہ کرنا ہے. یہ کرو گے تو پھر پیر کہلاؤ گے، شیخ کہلاؤ گے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. آپ حضرات تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو سے سرفراز کیا. ہمارے ناظرین کو بھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ناظرین کرام، ہشت بہشت میں آج جو کچھ بھی ہم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ اسی افضل کچھ انتخابات ہمارے سامنے ہمارے رہنما ہوں گے اور ہم انہی سے رہنمائی حاصل کریں گے. ناظرین کرام، آج شوال کے روزوں کے حوالے سے ابتدا ہوئی تھی، نیکی میں سبقت لے جانے کے حوالے سے ابتدا ہوئی تھی، معاشرے میں جس کا فقدان اور کمی متواتر ہمیں نظر آتی ہے. اور آج گھروں میں بھی اگر یہی تربیتیں ہوں. اچھا، آج گھروں میں یہ تو دیکھنے میں آتا ہے ہر گھر میں کہ جن صوفیاء کرام کا ہم نام لے رہے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو یکدم ہماری جو ہے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. اور ہماری عقیدت، یعنی کہ ایک تو بات ہوتی ہے وہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان. تو اقرار باللسان پر تو ہم موجود ہیں، یعنی ہمارا دعوی محبت مسلم ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے تصدیق بالقلب کی، جب ہم اپنے قلب میں جھانکیں، عمل کو دیکھیں، خود احتسابی کی طرف آئیں، تو ہم ان کی سیرت پر نہیں ہیں، ہم ان کے طریقے پر نہیں ہیں. تو یہ عقیدت بغیر تقلید، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس طرح کی عقیدت نہ ہو بلکہ اس میں عمل ہو. ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدات، ان صوفیاء کاملین کے ہمیں پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول شاید ہم نہ بنا سکیں 1000 نوافل کا پڑھنا، شاید ہم سال بھر کے روزے نہ رکھ سکیں، لیکن کم از کم ان کی جو تربیت اور نصیحتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور معمول بنائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا عمل آپ کی محبت کا عکاس بنے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات ہشت بہشت میں. دیجیے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو اجازت. صاحبان علم و فن کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.